अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंतहाई दुख भरी दास्तान है इस वीडियो में एक परदेसी की। मैं आप लोगों को सच्चे दिल से बताऊंगा और आप लोगों ने खुद फैसला करना है कि क्या असल में ऐसा होता है। अगर होता है तो या आपने फिर ये भी बताना है कि क्या ऐसा करना अच्छी बात है। ठीक है, तमाम बात तफसील के साथ आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो खली वली, लेकिन आप लोगों ने सुननी ज़रूर है। बात मेरी सुन के जाना और डिसीजन भी उसमें आप लोगों ने ज़रूर देना है। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये बात सही है, अच्छा किया या गलत किया। ठीक है, एक बंदा है परदेश में भी रहता है, जर्मनी में वो बंदा रहता है, पाकिस्तानी। आपको पता है पाकिस्तानी लोग जब यहाँ से पाकिस्तान से डंकी लगाकर जाते हैं यूरोप की तरफ, यूरोप के किसी भी कंट्री में, आपको पता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बॉर्डर के ऊपर जब किसी भी कंट्री की आर्मी उन लोगों को पकड़ लेती है तो कुत्तों की तरह मारती है। आपको पता है इस चीज़ का? ये अल्फाज कम है कि कुत्तों की तरह मारती है। इससे भी बदतरीन जुल्म करते हैं वो लोग अगर वो लोग आपको मारने पे आए। ओके, अगर तो आपकी जेब में डॉलर्स होंगे तो आप लोग दे के अपनी जान छुड़ा लोगे। अगर आपके पास डॉलर्स ना हुए तो कुत्तों की तरह आप लोगों को मारेंगे और कुत्ते को वो लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे आपकी निस्बत। कसम से मैंने खुद ऐसी कहानियाँ सुनी है कि वो लोग बोलते हैं कि जेल में उसी बर्तन में खाना देते हैं जिसमें वो लोग कुत्तों को देते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कंट्री आपको इज्जत से रखेगा, जेल में अच्छा खाना देगा, अच्छा सोने के लिए बिस्तर देगा। बिल्कुल ये बात नहीं है। इतनी सख्त सज़ाएँ भुगतने के बाद अगर कोई बंदा बामुश्किल यूरोप में पहुंच जाता है, किसी भी कंट्री में जलालत उठाने के बाद, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो रास्ते में मर जाते हैं। कई लोगों को आर्मी शूट आउट कर देती है, कई लोगों की टांगें टूट जाती हैं, कई लोग अपाहिज हो जाते हैं। कितनी मुश्किल से वो लोग यूरोप में पहुंचते हैं। हज़ारों लाखों अफराद, आप लोगों ने ख़बरों में सुना होगा, पाकिस्तानी कितने लोगों की कश्तियाँ समुद्र में डूब गई, पाकिस्तान के कितने एरियों के लोग समुद्र में डूब गए डंकी लगाते वक्त। ठीक है, कितने लोग मर गए। अगर 100 में से वहाँ पर मर के बच के बड़ी मुश्किल से 25-30 लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं किसी ना किसी तरीके से यूरोप। पहुँचने के बाद अगर वो वहाँ पर 8 साल 6 साल 10 साल अपने आप को जलील करता है, गधों की तरह वो बंदा काम करता है। किन के लिए काम करते हैं? वो लोग अपने घर वालों के लिए। जो कमाते हैं वो लोग अपने घरों में भेजते हैं। यहां पर भी गल्फ कंट्री के अंदर किसी भी परदेसी भाई को आप लोग देखो, ठीक है, वो जितने भी पैसे कमाते हैं, कसम खुदा की लोगों की 5-5 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार दिरहम सैलरी है। उनके घर वाले पूरा 8-8 9-9 हज़ार उनसे लेते हैं। पूरी फैमिली पलती है एक परदेसी बंदे की कमाई के ऊपर। सब लोग वहाँ पर पाकिस्तान में 3-3 4-4 भाई सब बैठ के खाते हैं घरों में, हर कमरे में एसी लगाए हैं, कोठियों की तरह घर बनाए। किन लोगों की वजह से? मोस्टली ये परदेशियों की वजह से। बेशक वो गल्फ में है या यूरोप में है। मेरी बात जो है ये परदेसी भाई के लिए, बेशक गल्फ में रहो या यूरोप में रहो, मेरा आप लोगों को मशवरा है कि आप लोग कभी भी अपनी सैलरी के पूरे पैसे घर में ना भेजा करो। अगर आप पाकिस्तान में जॉब करके महीने का 25-30 हज़ार पाकिस्तान में देते थे ना अपने घर में, तो अगर तो आप लोगों ने अपना फ्यूचर ब्राइट करना है और अपने आप को परदेश में कामयाब करना है तो आप लोग मेरी बात एक पल्ले बांध लो। बेशक आप परदेश आ चुके हो या आने वाले हो या नया प्लान कर रहे हो या अभी आए हो, आप लोग मेरी ये बात पल्ले बांध लो। कभी भी आप लोगों ने घर वालों को सच्ची बात नहीं बतानी। अगर आपकी सैलरी 2000 है, उनको बताओ मेरी 1200 है। अगर आपकी 1200 है, घर में बताओ मेरी 800 दिरहम है। 400 महीना सेविंग करो, मैक्सिमम जितनी कर सकते हो सेविंग करो। ठीक है, किस वजह से ये आगे स्टोरी में जाके आप लोगों को बताऊंगा। अगर तो आप लोगों में भी इंसानियत हुई, आपके दिल में इंसानियत के लिए दर्द है, तो ज़रूर ये बात सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। और आज के बाद आप लोग जब भी बात करेंगे, सैलरी पकड़ेंगे, तो सबसे पहले अपने फ्यूचर को सोचेंगे, उसके बाद घर वालों को सोचेंगे। ठीक है यार, घर वालों का फ़र्ज़ होता है, हम लोग जो कमाते हैं हमारा भी फ़र्ज़ है, हम लोग उनको देते हैं, सब कुछ सारे पैसे देते हैं उन लोगों को। लेकिन अगर आप सारी ज़िंदगी की घर में दे रहे हो और घर में देने के बाद जब कभी आप छुट्टी के लिए जाते हो,
اکثر میں نے دیکھا اوورسیز جب چھٹی جاتے ہیں، جو فیملی میں رہتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ان کے پاس جانے کے بعد خرچہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے پیسے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی وہ جو بھائی جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ بندہ جرمنی میں رہتا ہے، یورپ میں. آپ کو پتہ ہے وہاں پر اس کو سیٹلمنٹ ہونے کے لیے منیمم زندگی کا آدھا عرصہ 15 سال 20 سال 10 سال 12 سال اس نے بیچارے نے عذاب میں گزارے ہوں گے، اور جو کچھ کمایا اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتا رہا پورے کے پورے. اپنی ذات کے لیے کوئی پیسہ نہیں رکھا اس نے. 13 سال اس نے پردیس میں گزارے جرمنی میں. ٹھیک ہے. اس نے سوچا کہ میں گھر جاتا ہوں ابھی چھٹی کے لیے. عموماً 10 12 15 سال کے بعد وہاں پر پیپر بنتے ہیں. بہت مشکل سے تکلیفیں مصیبتیں کاٹنے کے بعد اس بیچارے کے پیپر بنے ہوں گے. تو بیچارہ 12 13 سال کے بعد پاکستان چھٹی آیا، اور جب چھٹی آیا تو ایئرپورٹ پر اس کو لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا سوائے اس کی ایک بہن کے. اسی لیے لوگ بولتے ہیں کہ بہنوں کے رشتے سچے ہوتے ہیں. جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ باپ کا بھی سہارا ہوتی ہیں اور مرنے تک اپنے بھائیوں کا بھی سہارا ہوتی ہیں. جب بھائی مر جاتے ہیں تو ان کی میت پہ قبر پہ رونے کے لیے صرف اس کی بہنیں ہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ زندگی کا اچھا تجربہ ہے آپ لوگوں کا بھی اور میرا بھی. پردیس میں نے بھی 8 10 سال 9 سال گزار دیے، آپ لوگ بھی گزار رہے ہوں گے، آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہوگا اس چیز کا. کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے اپنی رائے ضرور دینی ہے. ٹھیک ہے. وہ بندہ 13 سال کے بعد جرمنی سے پاکستان آیا. پاکستان آنے کے بعد جب اس نے ایئرپورٹ پہ بہت خوشی سے وہ جہاز سے اترا ہوگا، اس کے دل میں بہت سے ارمان ہوں گے، یار جب میں نکلوں گا میرے بہن بھائی ہوں گے، میری فیملی ہوگی، میں سب کو دیکھوں گا، کیا آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، یار کتنے عرصے کے بعد اپنے بہن بھائیوں کو میں ملوں گا. ٹھیک ہے. ساری زندگی کما کے ان بہن بھائیوں کو پاکستان میں بھیجتا رہا. جوائنٹ فیملی میں تھے، سب نے اپنے اپنے گھر بنا لیے، سب کچھ اچھا ویل سیٹلڈ ہو گئے. سب لوگ اپنے بال بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھایا، اپنی فیملی کو اچھا سیٹ کیا، اچھے گھر بنا لیے. کس کی وجہ سے؟ وہ بیچارہ جو یورپ میں ذلیل ہو رہا ہے، پورے مہینے کی سیلری گھر بھیجتا ہے اور خود وہ بیڈ سپیس پہ لوگوں کے ساتھ کمرے میں سوتا ہے. اور ہوٹل میں میس، اوورسیز وغیرہ لوگ اس ہوٹل میں میس رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم پیسے لگے. جب میں نیا تھا میرا بھی یہی اصول تھا. میں کوئی شہنشاہ نہیں تھا جب یو اے میں آیا تھا، میں بھی مزدوری کرتا تھا. صحیح. ابھی الحمدللہ اللہ پاک نے بہت اچھے حالات دکھائے الحمدللہ. لیکن کوئی بھی نیا اوورسیز بھائی ہے جو، ٹھیک ہے، وہ جب کسی ہوٹل میں میس کے لیے کھانے کے لیے بات کرتا ہے نا، تو وہ ٹرائی کرتا ہے یار کم سے کم پیسوں کے لیے ہوتا کہ میرا خرچہ زیادہ نہ ہو، میرے پیسے بچ جائیں اور میں گھر زیادہ سے زیادہ پیسے بھیج سکوں. وہ بندہ ایئرپورٹ پہ جب نکلا وہاں پر تو صرف اس کو لینے کے لیے اس کی بہن آئی تھی، کوئی بھی بھائی نہیں آیا. اس کے دل کے کتنے ارمان ٹوٹ گئے ہوں گے، کتنا اس کو دکھ ہوا ہوگا. پھر بھی اس نے برداشت کیا، چلو کوئی بات نہیں، اپنی بہن کے ساتھ گھر چلا گیا. گھر جانے کے بعد جب وہ اپنے بھائیوں کے گھروں میں گیا تو بھائیوں نے اور بھابھیوں نے بات کرنے سے، پہچاننے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے. پہچاننے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ تم کون ہو بھائی، ہم تمہیں نہیں جانتے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ بہت مشکل سے 13 سال پیسے کما کے ان سور لوگوں کو پالتا رہا، ان لوگوں کو اپنے پیسے بھیجتا. یہ لوگ ابھی ویل سیٹل ہو گئے، اپنی فیملی کے ساتھ اچھے گھر بنا لیے، سب کچھ بن گیا، اور اس بندے کو پہچاننے سے انکار کر دیا. جس کے پیسے ہیں، جس نے ساری زندگی ذلیل ہو کے کمایا اور ان لوگوں کو دیا، اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا سگے بہن بھائیوں نے. اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ابھی اس کو آئے تقریباً 3 گھنٹے ہوئے تھے پاکستان. 13 سال کے بعد وہ بندہ جرمنی سے پاکستان آیا اور پاکستان میں صرف 3 گھنٹے رہا، صرف 3 گھنٹے 13 سال کے بعد. اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی یار، کیا اس بیچارے کی فیلنگز ہوگی، کس طرح اس نے اپنے آپ کو برداشت کیا ہوگا کہ یار میں 13 سال کے بعد آیا، سگے بہن بھائی بھابیاں پہچاننے سے انکار کر رہی ہیں، مجھے کوئی نہیں پہچان رہا تھا کہ کوئی ایئرپورٹ پہ لینے نہیں آیا. اگر میں گھر میں گیا تو کسی نے خوشی کے ساتھ بات بھی نہیں کی، کھلانا پلانا بہت دور کی بات ہے. کوئی کسی کے گھر کھانے پینے کے لیے نہیں جاتا. ہر بندے کے پاس الحمدللہ اپنا سیٹ اپ ہے، اپنے پیسے ہیں، اپنی زندگی ہے، اپنا گھر ہے، اپنا کاروبار ہے، اپنی جاب ہے. کوئی بھی کسی کے گھر کھانے کے لیے نہیں جاتا. گھٹیا لوگوں کی یہی پہچان ہوتی ہے. بس آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے 2 پیار کے بول بولو، اسی سے اگلے بندے کا پیٹ بھر جاتا ہے. اس نے آپ سے کچھ نہیں لینا، اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے.
وہ بندہ 13 سال کے بعد جرمنی سے پاکستان گیا اور پاکستان میں 3 گھنٹے رہ کے اسی ٹائم اس نے ریٹرن ٹکٹ کی اور ایئرپورٹ سے واپس چلا گیا۔ جب وہ ایئرپورٹ پر گیا، ایئرپورٹ والے امیگریشن والے نے پوچھا بھائی تم 13 سال کے بعد پاکستان آئے ہو اور تم آج 3 گھنٹے کے بعد ابھی واپس جا رہے ہو، کیا جلدی ہے تم کو، کیا پرابلم ہے؟ لیکن اس کے بندے کا جگرا چیک کرو، اس کا دل چیک کرو، اس کی فیلنگ دیکھو یار کہ کیا اس کے دل پہ بیت رہی ہوگی۔ وہ امیگریشن والے کو کیا بولے کہ یار میرے اپنے بہن بھائیوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، اپنے سگے جو ایک ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ان بھائیوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، کیا بولے گا وہ؟ اس نے بولا کوئی بات نہیں یار، بس ویسے ہی کچھ ایمرجنسی کام تھا، مجھے وہ پڑ گیا، اس وجہ سے میں واپس جا رہا ہوں۔ 3 گھنٹے کے بعد وہ بندہ پاکستان سے واپس جرمنی چلا گیا۔ اس طرح کے بہن بھائی ہوتے ہیں یار۔ آپ لوگ 99% سٹوریز اٹھا کے دیکھو، سب پردیسیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بے شک آپ لوگ گلف میں ہو، سعودی میں ہو، یہاں پر ہو، کہیں بھی ہو، کما کے پیسے بیچتے رہو جب تک آپ کا ماں اور آپ کی باپ، آپ کے ماں باپ آپ کے سر پہ نہیں ہے نا، آپ کے پیسوں کی کسی کو قدر نہیں ہے۔ لاکھوں بھیجو، کروڑوں بھیجو، یہاں سے جاؤ گے تو آپ صفر میں جاؤ گے۔ سب بہن بھائی اپنا اپنا فیوچر سیٹ کریں گے، سب اپنے بچوں کے ساتھ سیٹ ہوں گے، ذلیل صرف آپ ہوگے، بوڑھی بیوی آپ کو ملے گی، نافرمان اولاد صرف آپ کو ملے گی، کسی کا کچھ نہیں جائے گا، سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو کیوں یار آپ لوگ اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ اگر پردیس کاٹ رہے ہو، یہاں پر پیسے جمع کرو، وہاں پر ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ کی ذمہ داری آپ اٹھاؤ سر آنکھوں پہ، کوئی تکلیف نہیں اس میں، ماں باپ کی ذمہ داری سر آنکھوں پہ اٹھاؤ، ننگے پاؤں چلنا پڑے اٹھا کے چلو، چلنا چاہیے، ہم لوگوں کا فرض ہے یہ۔ ان لوگوں نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں برداشت کی، ہم تھوڑی سی کریں گے تو کوئی تکلیف نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن بہن بھائیوں پہ کبھی بھی اعتبار کر کے سارے پیسے نہ بھیجو۔ آپ لوگ اپنے پیسے اپنے پاس رکھا کرو یار، یہاں پر سیونگ کیا کرو، جمع کیا کرو، جب آپ چھٹی جاؤ گے وہاں پر سب کے چہرے آپ کو ایسے ہی ملیں گے۔ اگر میری ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے تو آپ لوگوں سے برائے مہربانی آپ سے گزارش ہے کہ کومنٹ سیکشن میں آ کر سب اوورسیز بھائی بتاؤ اپنی اپنی سچی کہانی۔ قسم خدا کی موسٹلی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میرے اپنے ساتھ ذاتی 2017 میں ایک منسیرے کا لڑکا کام کرتا تھا، منسیرہ پاکستان کا سٹی ہے، ٹھیک ہے، منسیرہ میں وہ کام کرتا تھا، ہری پور ہزارہ اس کا گاؤں تھا، ٹھیک ہے، اتنی داڑھی تھی یار، 5 وقت کا نمازی بندہ، قسم خدا کی اس جیسا متقی اور پرہیزگار بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ میرا وہ ریلیٹیو نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں لگتا، حتیٰ کہ وہ میرا ایک اچھا دوست بھی نہیں تھا، بس ہم دونوں ساتھ میں کام کرتے تھے، بس میرا اور اس کا رشتہ صرف اتنا تھا کہ بس وہ میرے ساتھ کام کرتا تھا، ایز اے انسانیت میں اس کے ساتھ اچھا تھا، وہ میرے ساتھ اچھا تھا، بس۔ اس بیچارے نے تقریباً 9 سال UAE کے اندر گزارے، اور اس وقت ہم 6 لڑکے ایک دکان میں کام کرتے تھے، اس دکان میں سب سے پرانا یعنی سینئر لڑکا بھی وہی تھا، ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ سیلری بھی اس کی تھی، اور عربی زبان بھی صرف اسی کو آتی تھی۔ ہم باقی 6 لڑکوں کو عربی زبان بھی نہیں آتی تھی، ہم لوگ کسٹمر ڈیل بھی نہیں کر سکتے تھے، سب کچھ وہی کرتا تھا۔ سیلری اس کی 2017 میں 1800 درہم سے 2000 درہم اس کی سیلری تھی 2017 میں، اس وقت 1 درہم 28 روپے کا تھا پاکستانی۔ ابھی آپ لوگ خود حساب لگاؤ اس کی کتنی سیلری ہوگی۔ 7 سال اس نے گزارے، اس کے ماں باپ کو اس نے عمرہ کروایا، پاکستان میں جگہ بھی لی اسلام آباد سٹی میں۔ 7 سال کے بعد دکان والے کے ساتھ اس کی کچھ کشمکش ہوئی، کچھ مسئلہ ہو گیا، دکان والے نے اس کو جاب سے نکال دیا، اس کو فارغ کر دیا، اس نے کینسل کیا، وہ پاکستان چلا گیا۔ جب پاکستان گیا تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ اسلام آباد میں جو اس نے یہاں پر پیسے جوڑ کے جگہ لی تھی، اس کے ماں باپ نے وہ اس کے بڑے بھائی کو دے دی، اور اس کو اسی جنگل پہاڑ میں، پہاڑی کے اوپر جہاں پر اس کا گھر تھا، وہیں پہ اس کو اس کے بھائی کے حصے کا 5 مرلہ جگہ اس کو دے دی، اور اس کے حصے کی جو اس نے پردیس میں محنت کر کے اسلام آباد میں جگہ لی تھی وہ اس کے بھائی کو دے دی۔ ابھی اس کا بھائی اسلام آباد میں اپنا گھر بنا کے، اسی گھر کے نیچے اپنی بک شاپ بنا کے اچھی بھلی اپنی فیملی چلا رہا ہے، اور اس بیچارے کے 7 بچے ہیں، وہ جو میرے ساتھ کام کرتا تھا وہ پہاڑ کے اوپر رہتا ہے، وہاں پہ ہری پور ہزارہ میں۔ یار کس طرح کے ماں باپ ہو یار آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ وہ بندہ وہاں پر اپنی جوانی، اپنی زندگی برباد کر رہے، تو کس طرح یار ایک ماں باپ اس طرح کا ڈیسیجن لے سکتے ہیں؟
کس طرح آپ لوگ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں؟ پھر اس طرح کے حالات میں اگر انسان آپ کو ماں باپ بولے گا تو وہ بھی شرمندگی کا باعث ہے. آپ نے اس لفظ کو شرمندہ کر دیا ماں باپ کو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پردیس میں وہ بچہ، میں آپ کو کون کون سی بات پہ قسم کھا کے دکھاؤں، اس بندے نے کبھی 2 روپے کی دودھ والی بوتل نہیں پی. اپنی ذات کے لیے، اپنی لائف کے لیے، اپنی زندگی کے لیے 2 درہم کی دودھ کی کبھی اس نے بوتل نہیں پی تھی. اس دکان میں کیشیئر تھا، ریسیپشنسٹ تھا، میں سب کاؤنٹر کے تمام معاملات میں حل کرتا تھا، میں سنبھالتا تھا. جب بھی دکان میں ورکرز، آپ کو پتہ ہے دکانوں میں لوگ اکثر چائے پیتے ہیں، تو چائے منگاتے تھے، وہ کبھی چائے نہیں پیتا تھا، وہ 1 درہم لے کے اپنی جیب میں ڈال لیتا تھا. وہ بولتا تھا میں نے چائے نہیں پینی، مجھے 1 درہم دے دو، میں جیب میں ڈال لوں گا. وہ جیب میں ڈال لیتا، چائے نہیں پیتا تھا. اس سے زیادہ اور کیا بندہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ اور کتنی سیونگ انسان کو کرنی چاہیے؟ اس وقت میری 1200 سیلری تھی، اس کی 1800 درہم سیلری تھی، اور اس نے میرے ساتھ 2019 تک کام کیا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے سے وہ اس دکان میں تھا. 7 سال اس نے UAE میں گزارے، اور اس کا گھر وہ ہے جو مٹی کی دیواریں ہوتی ہیں نا، مٹی کی دیواریں بلاک کے ساتھ بنا کے مٹی لگاتے ہیں، وہ گھر اس کے ماں باپ نے اس کو دیا. کس تکڑی میں آپ لوگوں نے تول دیا کہ اس بیچارے نے آپ کو عمرہ بھی کرایا، اللہ کا گھر بھی دکھایا، آپ کو جنت بنا کے اپنے سر پہ بھی رکھا. آپ لوگوں کے لیے کتنی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اس نے برداشت کی، لیکن آپ نے اس کا کیا مول دیا اس کو؟ یہی 7 بچے ہیں اس کے. ابھی اس پہاڑ کے اوپر وہ کیسے رہے گا؟ جنگل میں کس طرح زندگی گزارے گا؟ ایک بار آپ لوگوں نے نہیں سوچا جب اس کی جگہ اس کے دوسرے بڑے بھائی کو دے دی؟ کیوں دے دی یار؟ خلی ولی بڑا بھائی ہے، جو بھی ہے، سب کچھ بعد میں. حقوق العباد سب سے پہلے، انسانیت سب سے پہلے. میرا آپ لوگوں کو ایز اے بردر مشورہ ہے، کبھی بھی سارے پیسے گھر نہ بھیجیں، اور اپنے گھر کبھی بھی سیلری نہ بتائیں پوری، ورنہ آپ بھی اسی طرح ذلیل ہوں گے جس طرح وہ بیچارہ ہو گیا. وہ نہیں ہو گیا، ہزاروں لاکھوں پردیسی اسی طرح ہوئے ہوں گے. میں خود پردیس میں رہتا ہوں، سب کچھ اچھی طرح سمجھتا ہوں، تجربے کے ساتھ بات کرتا ہوں. جو بھی آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں، فضول میں نہ میرے پاس ٹائم ہے اور نہ آپ کے پاس ٹائم ہے. لیکن ایز اے بردر آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ یہ میری تمام باتیں غور سے سننا، اور اس کے بعد اپنا کامنٹ سیکشن میں ڈیسیجن ضرور دینا جو بندہ میری یہ ویڈیو دیکھے. ٹھیک ہے، پھر بعد میں باقی فیصلہ کریں گے. لوگ کامنٹ سیکشن میں خود بتائیں گے، آپ لوگ خود دیکھو گے کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے. اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا آج آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس چیز کی. اچھی نہ بھی لگے تو بھی ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں نے شیئر لازمی کرنی ہے، کیونکہ اس میں بہت ایسی باتیں ہیں جو پردیسیوں کے ساتھ اصل میں ہوتا ہے. قسم سے یہ وہی داستان ہے. میرا بہت دل خون کے آنسو رویا کہ یار کیا یہ انسانیت ہے؟ ماں باپ یہ ہوتے ہیں، یہ رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا. اپنا خیال رکھیں. اور اس کے علاوہ UAE میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وزٹ ویزا کے حوالے سے انشاءاللہ 10-12 دن رہ گئے ایمنسٹی میں. جیسے ہی ختم ہوگا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو نئی سے نئی اپڈیٹ ملیں گی. چینل کے ساتھ آپ لوگ جڑے رہیے گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ بہت پیار دیتے ہو، عزت رسپیکٹ کرتے ہو. میرے بہت زیادہ سبسکرائبر ڈیلی بیسس پر آتے ہیں کہ اس آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. یہ سب آپ لوگوں کا پیار ہے. آپ کے بغیر یہ چینل اور میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ تو چینل میرا آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا ایک رابطہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ بس میں دل کی فیلنگز آپ لوگوں کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں. کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ اپنے دل کی فیلنگز میرے ساتھ بیان کر سکتے ہیں. ہم سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. صرف اسی وجہ سے ایک سوشل میڈیا سبب بن گیا ہم لوگوں کے رشتہ داری کا. آپ لوگ ایسے بردر ہیں، ماں باپ، بہن بھائی ہیں. میری ویڈیو بہت سے لوگ فیملی میں بھی دیکھتے ہیں، تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اور اگر نئے ویورز ہیں آپ تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں. انشاءاللہ ڈیلی بیسس پر آنے والی آپ لوگوں کو UAE میں تمام قسم کی جاب ویکینسیز اور ویزا کے حوالے سے اپڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہے گی اس چینل میں. کسی قسم کی آپ کو انفارمیشن چاہیے، میرے چینل میں جاؤ، کسی بھی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کرو، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو ضرور ملے گا. اور جیسے UAE میں ویزا کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں گا، کیونکہ ابھی تک تو سیم وہی ڈیٹیل ہے جو کل بھی بتا چکا ہوں، پرسوں بھی آپ لوگوں کو بتایا. تمام رولز، تمام سیٹ اپ، سب کچھ وہی ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی انفارمیشن نہیں ہے. جیسے ہی آئے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا. اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے اس کو شیئر کرنا ہے. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.